अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि जनाब आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और स्पेसिफिकली इस पूरी सिचुएशन को लेके और ज़्यादा आप लोग जो पैनिक क्रिएट कर रहे थे वो नहीं कर रहे होंगे और अब जो है लाइफ थोड़ी सी रूटीन में आ रही होगी। मैं थोड़ी सी शेयरिंग कर लूँ, उसके बाद फिर हमारे साथ एक गेस्ट हैं, उनको लाइव लेते हैं और उनसे कुछ मुख्तलिफ हवालों से बात करेंगे। कौन हैं, क्या करते हैं, क्या उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया है, जब वो आएँगे तो हम उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल जनाब ओके, ठीक है, राइट। हमारे साथ हैं जनाब एक ऐसे पर्सन, मैंने आप लोगों को लास्ट 1-2 सेशन में 1-2 ऐसे लोगों से मुतारिफ़ करवाया था जिनका नाम इतना ज़्यादा मीडिया में आपको नज़र नहीं आता या जिनका काम आपको कैमरे के सामने नज़र नहीं आता या लोगों को उनके बारे में इतना पता नहीं होता, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ऐसी कंट्रीब्यूशंस कर रहे होते हैं जिसमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और वो जो पॉजिटिव चेंज है उसकी वजह से बहुत से लोग इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि मैं आई एम खुद कहना चाहिए कि मैं खुद भी एक इंस्पायरर हूँ और मैं लोगों से इंस्पायर होती हूँ, उनसे सीखती हूँ, उनको ऑब्जर्व करती हूँ कि वो क्या करते हैं और फिर वही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जिस पर्सन से हम आपको बात करवाने लगे हैं उनसे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। उनसे मिल के आपको भी अंदाज़ा होगा कि वो इतने ही स्वीट इंसान हैं जितना कि मैंने मेंशन किया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा तारीफ नहीं की है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नुमानुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। और बस कोरोना ने क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा न सिर्फ लोगों को मुतासर किया बल्कि हर तबका तक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनकी ज़िंदगी पे कोई ना कोई असर डाला है। तो वो हम्म। किसी के लिए वो असर ऐसा साबित हुआ है कि उसने क्या कहते हैं उस असर को लेकर कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर दिया है कि जिससे किसी की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है या किसी की मदद हो रही है। और कुछ लोग हम्म। खामोशी से बैठे हुए हैं। तो बस इस तरह से सिलसिला चल रहा है। आप बताएं। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए मैंने थोड़ा सा ये वीलॉगिंग का शुरू किया है कि चले मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, शायद उनको देख के लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये काम भी हम कर सकते हैं या इस तरह भी हम जो है एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं। नुमान, मैंने आपका इंट्रोडक्शन उस तरह से नहीं दिया, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि कौन है, क्या करते हैं, किस जगह पे एसोसिएटेड है, क्या-क्या काम कर चुके हैं? वैसे तो मुझे तो पता है और आपके जानने वालों को भी मालूम है, लेकिन जो अभी नए-नए आपको देखना शुरू हुए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ताल्लुक मेरा कराची से है। और एक ऐसे घराने में आँख खुली कि जहाँ पर किताब से दोस्ती और क्या कहते हैं इंसानों से दोस्ती, लोगों की मदद करना और हुँ, खैर के काम उस तरफ कदम बढ़ाना, तो ये एक तरबियत का हिस्सा रहा। इसी बुनियाद पे बहुत सारे काम किए। मतलब ज़लज़ला 2005 का गुजरा, उसमें कुछ वॉलंटियर वर्क किया। इसी तरह से 2010 में सैलाब आया तो उस दौर में कुछ फलाही इदारों का हिस्सा बनकर और जज्बा खैर सगाली से मामूर होकर उन लोगों की मदद के लिए गए। फिर यूएसएड का मैं मुलाजिम भी रहा सन 2010 से 2012 तक। और इस दरमियान में हमने हुँ, बड़ा काम किया। पूरा जनूबी पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है हुँ, और उसके साथ साथ कुछ सिंध का हिस्सा था, लोअर सिंध। तो वहाँ पर भी काम सर अंजाम दिए। फिर खैर उसके बाद ये हुआ कि ज़िंदगी ने एक रुख बदला और ज़राया अबलाग को, जिसमें एक आप ये कह लें कि बोलने की एक आदत थी, तो उस आदत की बिना पे हम मीडिया तक पहुंच गए। और उस मीडिया ने एक बड़ा अच्छा न सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिसके ज़रिए से आगे बढ़ना शुरू किया। और मैं ARY न्यूज़ से आगाज़ किया। आज अभी भी इस वक्त ARY न्यूज़ में हूँ, लेकिन इस दरमियान में ये रहा कि मेरा सफ़र समा न्यूज़, बोल टेलीविज़न और जाग TV GNN, इसके साथ साथ जो सच टेलीविज़न है, इन सारे हुँ, इदारों के साथ दरमियान में बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, बहुत सारे काम होते रहे। तो बस ये एक सिलसिला। इसके अलावा वैसे ये रहा कि मैं अपना कराची FM 107 से वाबस्ता रहा, रेडियो पाकिस्तान कराची से वाबस्ता रहा, डिबेट, स्पीच, डेक्लेमेशन, ऐसे राइटिंग
आर्टिकल्स, वाओ! ये सारे चीज़ें रहीं। तो उन चीज़ों ने ये सारी जिहतें ऐसी थी कि जिन्होंने हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखा, जो शायद लोगों के लिए भलाई का काम हो सकता है, क्योंकि आपके अगर बोलने से किसी की ज़िंदगी में बदलाव या तब्दीली आ सकती है, तो वो भी यकीनन आपके लिए एक बाइस रहमत ही होती है। तो बस बेशक, ये है, बेशक। बाकी तो आप पिछले साल बस ये था कि रमज़ान के दिनों में आपसे बात हुई थी, उससे कबल हम आपसे गुफ्तगू में भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करते रहे आपसे, आपके साहबज़ादे रूहान उनके सिलसिले में। तो बड़ा हुँ, मतलब उस वक़्त हमें बहुत हिम्मत मिली थी कि आपको और आपके जो हस्बैंड हैं कि आप दोनों मिलके किस तरह कितनी डेडिकेशन के साथ आपने अपने साहबज़ादे के लिए कोशिशें की, और उसमें बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लाहौर से कराची तक का सफ़र भी किया। आपने हमारे साथ हम टीवी और पीटीवी की साइमलकास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसका मैं बतौर प्रोड्यूसर कर भी रहा था, तो उसमें आपने साथ दिया और एक अच्छा मतलब साथ रहा, अच्छा वक़्त गुज़रा कि जिसमें हमें कुछ सीखने को मिला, लोगों को बहुत सारी चीज़ें हौसला, बहुत सारे ऐसे लोगों को हौसला मिला, जिनका हौसला ऐसे वक़्त में टूट रहा होता है। बहुत सारी ऐसी माँओं को आपने ढारस बंधाई, जिनकी शायद ढारस टूट रही होती है। बहुत सी औरतों को आपने जो कि कमज़ोर पड़ रही होती हैं, उन्हें मजबूत किया। तो एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन आपकी जानिब से पैगाम और मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को गया, और वो आज तक हमें जिनसे हम राब्ते में हैं तो फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई, तो फिर हम बताते हैं कि इस वक्त वो लाहौर में हैं, पढ़ा भी रही हैं, प्रोग्राम्स भी कर रही हैं, दीगर चीज़ें भी जो आपकी फेसबुक और दीगर सोशल साइट्स के ज़रिए से आपके हवाले से पता चलता रहता है और आपके बच्चों के हवाले से। तो हुँ, बस हुँ। ये सिलसिला है। आप हम बताएँ? तो कुछ भी नहीं करते हैं नुमान, मेरे ख़्याल में ये सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से होता है। अगर हम किसी के लिए कोई वसीला बन जाएँ तो इससे बड़ी क्या बात है। मतलब अगर कोई एक बात भी, वो आप वाली बात है ना कि एक बात भी किसी को पसंद आ जाए और उससे उसकी ज़िंदगी में कोई पॉज़िटिव हाँ। चेंज आ जाता है, तो उससे बढ़ के क्या चाहिए। अच्छा, अभी कोविड का बड़ी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें कोई कैंपेन वगैरह आपकी है, या कोई इस तरह का मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के हवाले से कोई कैंपेनिंग हो रही हो, या फिर फलाही तरीके से कोई भी? जी, देखिए उसमें अभी जो देखिए सिलसिला तो ये था कि साल से मुझे मेरे बुज़ुर्गों की भी तरबियत रही और मेरी फ़ैमिली, मेरी वालिदा साहिबा का बड़ा इसमें हिस्सा रहा कि जब ज़लज़ला आया था 2005 का, तो उस वक़्त मतलब हुँ, बहुत उम्र कम थी। इतना ज़्यादा आपको अंदाज़ा नहीं होता, दुनिया का नहीं पता होता। लेकिन ये कि बिल्कुल। घर वालों ने बड़ा हौसला बंधाया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक़्त लोगों को ज़रूरत है, तो हर शख़्स जा रहा था। तो वो आप ये समझ लें कि हमारी एक रविश ये होती है कि जिस तरफ सारा ज़माना चलता है तो लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। हुँ, लेकिन हमने कहा कि उससे सही। थोड़ा-सा हट के चलना चाहिए। तो मुझे याद है कि उस वक़्त क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देख ली और एक ऐसी उम्र में देख ली जो हुँ, कि सन-ए-शऊर की उम्र उस हिसाब से नहीं होती है, कि जिस हिसाब से इंसान एक आप ये समझ लें अमली ज़िंदगी के करीब तो होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता। उसे अच्छे-बुरे की तमीज़ करने में थोड़ा-सा मुश्किलात का सामना होता है। मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये रहा कि दोस्त अच्छे मिले, घर की एक तरबियत अच्छी थी, तो मैंने इस चीज़ का इंतख़ाब किया था। उस वक़्त दरअसल मैं आपको ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि उस वाक़ये ने ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा जिस तरह 360 डिग्री चेंज कहते हैं ना, तो वो चेंज लाने के अंदर बड़ी मदद की। उस वक़्त सिलसिला ऐसा रहा कि मुझे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स म्यूज़ियम है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया। फ़ख़्र आलम साहब उस पूरी टीम की क़यादत कर रहे थे और वॉलंटियर्स को पुकार रहे थे। एआरवाई डिजिटल ही वो चैनल था, जियो भी था और दीगर चैनल्स जो उस वक़्त थे, 3-4 चैनल्स होते थे उस वक़्त, इंडस था, जियो था, एआरवाई डिजिटल था। तो ये चैनल्स थे कि जो उस हवाले से बड़ा कवर कर रहे थे। तो अनाउंस हुआ कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, तो उस वक़्त मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट था, तो मैं भी अपने इदारे की तरफ से चला गया। वहाँ पर जाके देखा तो कोई राशन के सिलसिले में वहाँ पे लोग लेकर आ रहे थे, उनसे रिसीव कर रहा था, वो कर रहा था। मैंने अपनी ड्यूटी जिधर कफ़न होते हैं, मतलब वहाँ पे एक सेक्शन ऐसा बनाया गया था, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे थे ज़्यादा ना स्टूडेंट्स उस चीज़ में इतना हुँ, एनकरेज हो रहे थे। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ फ़ियर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके ज़हनों में चल रही होती हैं। मैंने कहा मैं इस सेक्शन के अंदर काम करूँगा, तो मुझसे 1-2 लोगों ने कहा क्या खैरियत तो है? इस उम्र में तुम्हें कफ़न से क्या मोहब्बत हो गई? मैंने कहा जिसे ओढ़ के आखिरी वक़्त में जाना है, वापस आज अगर जाना है। जिन लोगों को ज़रूरत है और उन लोगों के लिए अगर हम यहाँ पे बैठ के कोई अच्छा काम कर सकते हैं और इस ट्रैक को फ़ास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ यूथ मैं ये समझता था कि हमारे नौजवान, फिर कुछ दोस्तों को मोटिवेट किया, उनको कहा कि नहीं यार,
اس چیز کو تھوڑا سا پہلے فوکس کرنا چاہیے. وہاں پہ کئی لاشیں ایسی ہیں جو بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں اور ان تک پہنچانا ضروری ہے, کیونکہ C-130 نے ٹیک آف کرنا تھا, اس چیز کے ساتھ وہاں پہ تھوڑی سی ورک فورس کم آ رہی تھی. ہمارے پاکستان آرمی کے جوان وہاں پہ بڑی مستعدی کے ساتھ تھے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک افرادی قوت کی کمی بہرحال اس وقت تھی, کیونکہ اس وقت بہت سارے محاذ تھے کہ جس پر ہماری پاک فوج, سیاستدان اور دیگر جو انتظامی امور انجام دینے والی فورس تھی وہ لوگ سر انجام دے رہے تھے. لیکن ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں اور ساری چیزیں کریں, اور وہ الحمدللہ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہم نے تقریباً 22 کنٹینر کا جو کفن تھا, 22 کنٹینرز کے اندر اس کفن کو لوڈ کیا گیا تھا. تو مطلب یہ میں ایک صرف تعداد بتا رہا ہوں, تو وہ تقریباً شاید کہتے ہیں کہ 22 لاکھ یا 23 لاکھ گز بنتا ہے. تو وہ 23 لاکھ گز ہم نے ایک دن کے اندر اس کو پورا کیا کہتے ہیں تیار کیا اور وہاں پر جلد از جلد بھیجا. وہاں سے پھر تھوڑا سا یہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں نے کہا نہیں یار, ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لا سکیں, یا جن کو مدد کی ضرورت ہے مدد کریں, لیکن مدد کرنے کا طریقہ کچھ تھوڑا سا مختلف چنیں. مختلف ہو تو جائے. ہاں اچھا, اب جو کووڈ-19 کی آپ بات کر رہی ہیں تو اچھا اس یہ سلسلے کو آپ بات میں کاٹ رہی ہوں آپ کی, یہ وہ والا ایرا تھا جس کے بعد یہ جانباز کا آپ نے پورا سیٹ اپ بنایا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا کہ آ جاؤ بھائی سارے جانباز اکٹھے ہو جاؤ. نہیں, دیکھیں جانباز تو خیر ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جانباز تو تقریباً 2018 میں اس کا آغاز کیا تھا. دیکھیں جانباز تو میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ جانباز تو ہر وہ آدمی ہے جس کے اندر ملک کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی صلاحیت ہے. جانباز ہر وہ شخص ہے جو کہ اپنے گھر کے اندر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے. جانباز ہر وہ شخص ہے جو کہ اپنے شہر کو بہتر کر سکتا ہے, اپنے علاقے کو بہتر کر سکتا ہے, اپنی یونیورسٹی کو بہتر کر سکتا ہے, اپنی ذات کے اندر تبدیلی لا کر دوسرے شخص کو اس تبدیلی کی جانب مائل کر سکتا ہے جو کہ مثبت انداز میں ہو. مطلب وہ جانباز ہر وہ شخص ہے. وہ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ بیٹھ کے بھی ایک شخص ہو سکتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو کہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گفتگو سے, اس کے کام سے لوگ اس کے کام کو بہتر سمجھیں گے. اور وہ آپ جتنے لوگوں کی مثال لے لیں اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سید اقرار الحسن جو ہمارے AR نیوز کی ایک بڑی جانی پہچانی آواز بھی ہیں, بڑا نام بھی ہیں, وہ ایک بڑی پازیٹیو چینج لا رہے ہیں. جانباز بنیادی طور پہ تو ان کا ایک اس وقت برانڈ بنا ہوا ہے کہ وہ سرعام کے جانباز ہیں, کہ جو ہر ایریا میں, ہر شہر میں اس وقت وہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے بڑا بہترین انداز سے کام کر رہے ہیں, کہ جس کے اندر وہ خون کے عطیات دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ بھی راشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو جانباز تو ہر کوئی. وسیم بادامی صاحب اپنی ذات میں ایک جانباز کی صورت میں نظر آتے ہیں. شاہزیب خانزادہ صاحب صحافتی محاذ پہ نظر آتے ہیں. مظہر عباس صاحب نظر آتے ہیں. اویس توحید صاحب نظر آتے ہیں. تو مطلب آپ ایک ہمیں تو آپ بھی نظر آتے ہیں. ہم تو دیکھیں, ہم تو وہ ہیں کہ کیا کہتے ہیں اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس لیے آپ کو شاید نظر آتے ہیں. ورنہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں, جن کو دیکھ کر ہم نے سیکھا سمجھا. اور وہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد ہے. حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ضرورت یہاں پہ اس وقت جو وہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو کرونا وائرس ہے اس سے متاثر ہونے والا جو ہر شخص ہے, ہر انسان ہے, وہ بنیادی طور پر کیونکہ کرونا مسلک, مذہب, مکتب ہر چیز سے بالا تر ہو کے ہر شخص کو افیکٹ کر رہا ہے. اور اس وقت ضرورت بھی اس بات کی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت سارے فیس بک پہ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں. جیسے کراچی کی اگر آپ مثال لیں تو اس وقت حقیقتاً اگر کراچی میں کوئی شخص پوری شد و مت کے ساتھ, پورے جان فشانی کے ساتھ اور مسلک, مکتب اور مذہب سے بالاتر ہو کر اگر کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی ادارہ نظر آ رہا ہے, تو اس میں جعفریت ڈیزاسٹر سیل ہے, اس کے ظفر عباس صاحب ہے, وہ بڑا ایکٹیو کام کر رہے ہیں. لیکن ان کے خلاف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے دیکھیں اس وقت آپ کو میں حیرت ہے, مطلب ایک چیز وہ اس پہ بھی فیس بک پہ بھی بہت زیادہ وہ چل رہی ہے کہ سر جی ڈاکو تو کنٹرول میں ہے, باقی کچھ لوگ ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس وقت ہم ایک بطور قوم, بطور مجموعی قوم کا تاثر پیش کرنے جا رہے ہیں, دنیا اس چیز پر حیران ہو رہی ہے, کیونکہ ہم تو میڈیا میں بیٹھے, ہم تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. دنیا اس چیز سے پریشان ہے کہ یار اس وائرس پر قابو کیسے پایا جائے, اور یہ گور کیسے سیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے
وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وائرس کی جو وہ ہے پروان چڑھنے کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، اور اس سے ریکور ہونے والوں کی تعداد مطلب 5,000 جو 6,000 کے قریب لوگوں کے اندر وائرس ڈائگنوز ہوتا ہے، اس میں سے تقریباً 1100 کے قریب افراد ہیں جو کہ ریکور ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت کا بڑا قابل تحسین کردار رہا، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے اور بھی دیگر اداروں نے کیا، لیکن ایسے وقت کے اندر جس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تنقید کا سہارا نہ لیں، ہم کیا کہتے ہیں تقلید کریں، ہم دنیا کو سکھانے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو اگر راشن بانٹ رہا ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیا کہتے ہیں اس سے راشن نہ لو، وہ نہ لو۔ بھائی کیوں نہ لو؟ کیوں؟ اس بھوک نہ مذہب کو دیکھتی ہے، نہ مکتب کو دیکھتی ہے، نہ سلسلے کو دیکھتی ہے، نہ آپ کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھتی ہے کہ وہ مندر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، چرچ میں بیٹھا ہے، گرودوارے میں بیٹھا ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہے۔ بھوک تو ہر انسان کو لگتی ہے نا، ہر کسی کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جو دے رہا ہے اس کو دینے والا شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، تو ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر مکتب فکر کا آدمی ہے۔ اگر اس نے وہ دیا ہے اور ہر کسی نے اس تعصب سے بالا تر ہو کے دیا ہے، تو وہ شخص بھی تعصب سے بالا تر ہو کر لوگوں تک اور مستحقین تک پہنچا رہا ہے۔ وہ لوگوں کو چہرہ نہیں دکھا رہا کہ جن کو کیا کہتے ہیں راشن جن کے گھروں پہ پہنچ رہا ہے، وہ لوگوں کو اس وقت روزگار فراہم کر رہا ہے۔ مطلب بائکیا کے وہ لوگ جو کہ بائکیا، اوبر اور جو کریم ہے، اس کے جو افراد بے روزگار ہو گئے، ان افراد کی جو شخص مدد کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میرے پاس، راشن میرے پاس لے کر جاؤ، اور راشن لے جا کر ان گھروں تک پہنچا دو، اسی طرح جس طرح 8-9 گھنٹے کام کرتے ہو، اور 8-9 گھنٹے کی جو تمہاری جانے اور آنے کی کاسٹ ہے جو کہ تم اپنی کیا کہتے ہیں ایک منافع کے ساتھ وصول کرتے تھے، وہ مجھ سے لے لو۔ جو دہاڑی دار مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا تھا، ان کو وہ روزگار فراہم کر رہا ہے کہ آؤ راشن پیک کرنے میں ہماری مدد کرو، ہم تمہیں تمہاری محنت کا جائز معاوضہ دیں گے۔ ایک ایسا شخص جو کہ ایسی مثالیں قائم کر رہا ہے کہ جو دنیا کے لیے بڑی حیران کن ہے، اور جہاں تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی کیوں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اصل میں میں مسئلہ یہ مجھے سمجھتا ہوں کہ نعمان دیکھیں یہ ان لگتا ہے چیزوں کہ کو ہمیں سوچ جو ہے نا تھوڑی سی اپنی ایکسٹینڈ کرنی چاہیے۔ مطلب ہم اپنی سوچ کو کنفائنڈ رکھتے ہیں نا ڈفرینسز پہ۔ میں اپنے جی پچھلے تمام سیشنز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ ڈفرینسز کو چھوڑ کے ذرا ایکسیپٹینس کی طرف آئیں۔ مطلب ایکسیپٹینس جب آنا شروع ہو جائے گی نا تو ہم ہر انسان کو انسان پہلے سمجھیں گے اور اس کے بعد کچھ اور سمجھیں گے۔ تو یہ جو بعد والی بات ہے نا وہ تو بعد میں آتی ہے اس پورے سچویشن میں، کیونکہ کووڈ ہے، اوبویسلی وائرس آپ کو دیکھ کے نہیں آئے گا کہ آپ کی ذات کیا ہے، کہ آپ کے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے۔ وہ مطلب اگر آفت آنی ہے تو وہ آنی ہے، وہ آپ کی ذات پات دیکھ کے نہیں آئے گی، وہ آپ کا ریلیجن دیکھ کے نہیں آئے گی۔ تو اس ڈفرینس کو دور کرنے کے لیے تو صدیاں لگ گئی ہیں، اور اس پہ کام اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کنٹینیوٹی میں اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں کہ ہاں انسانیت پہلے ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اور جو مدد کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہم انسان کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم جو لینے والے ہیں وہ بھی تفریق نہ کریں اور دینے والے بھی تفریق نہ کریں۔ بھائی آپ اس چیز کو سب سے پہلی چیز کو سامنے رکھیں کہ اس رب نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا، اور بے اس نے شک۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اس جہاں میں نازل فرمایا تو ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ نہ وہ رب المسلمین ہے، نہ وہ رحمت المسلمین ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو المیہ صرف ہمارا یہ ہے، میں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے میسیجز پہ پوچھا کہ بھائی یہ ویڈیو کہاں کی، تو میں نے بتایا یہ کراچی کی ہے، اور اس مسجد کے قریب کی یہ ویڈیو ہے کہ جس مسجد سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جی جے ڈی اعلان نہیں، معذرت کرتا ہوں میں، مطلب اس مسجد سے متعلقہ کچھ افراد جو ہیں وہ اعلان کر رہے تھے کہ جی جے ڈی سی سے اور دیگر ایسے اداروں سے وہاں سے آپ راشن نہ لیں۔ اس مسجد کے ساتھ کچرا کنڈی، ایک مسجد کے بالکل سامنے ایک کچرا کنڈی ہے، اس کے اندر سے ایک شخص کھانے کی چیزیں نکال کر کھا رہا ہے۔ وہ ویڈیو میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر دوں گا یا آپ کے بھی فیس بک پہ شیئر کر دوں گا، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس وقت کتنا برا کیا حال صورت حال ہے۔ ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، دیکھیں میرا تھوڑا سا کام کرنے کا اندازہ مختلف ہے، میرا نظریہ مختلف ہے۔ میں نظریاتی طور پر نمود و نمائش سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، خاص کر رمضان اور زکوٰۃ کے معاملات میں۔ ہم نے بے ایک شک۔ دوستوں کے ساتھ جس طرح جہاں کا ایک گروپ بنایا ہے، اسی طرح سے ہم نے سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قیام عمل میں لائے تھے ربیع الاول میں۔ وہ ہم ربیع الاول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم راشن کی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم صحیح۔ نے یہ کیا کہ دیکھیں ضرورت تو ہر شخص کو ہے، جو بالکل۔ مانگ سکتا ہے نا تو اس کو تو آسانی ہے کہ اس کو مل جائے گا، لیکن جو محنت کر کے کماتا تھا اور وہ اب کما نہیں پا رہا،
اور جو اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتا، اصل حقدار وہ ہے، کیونکہ وہ سفید پوش ہے، مجبور ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور جو مانگ نہیں سکتا. اور ہمیں ہمارے اسلاف کی جو روایات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کی پہلی مدد کریں. آپ بے کا شک. پڑوس پہلے ہے، آپ کا بالکل. خاندان پہلے ہے، کہ جس کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو ضرورت ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی اور ہم نے ایک طریقہ اپنایا. میں جب یو ایس ایڈ کا حصہ تھا تو یو ایس ایڈ میں ہم نے اس طریقہ کار کو اپنایا تھا، اور مجھے وہ طریقہ کار اتنا پسند ہے. میں نے یہ سیکھا تھا، اپنے ایک بزرگ ہیں ان سے، کہ ہم بنیادی طور پہ کرتے ہی ہیں کہ کسی بھی علاقے کو، جیسے ہم نے اورنگی ٹاؤن کی ایک یونین کاؤنسل ہے خیر آباد جو ہب کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اسے منتخب کیا. بنگو پیر کا علاقہ تھا، وہاں پہ عام دنوں میں بھی جو لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ کماتے اور کھاتے ہیں. تو وہ اگر صبح کھا لیں شام کا نہیں پتا، شام کھا لیں تو صبح نہیں پتا، یہ عام دنوں کی بات ہے. عام دنوں کی لیکن بات. اس وقت حالات اس سے بدتر ہیں. پھر ہم نے سرجانی ٹاؤن ایک علاقہ ہے، وہاں پہ تھوڑا سا غریب افراد کا وہ ہے، خدا کی بستی ایک علاقہ ہے، پھر لیاری ہے، پھر اسی طرح جیکسن کیماڑی ہے. یہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے افراد کی اکثریت ہوتی ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمیں ہمارے دوست احباب، یا ہم نے اپنے فیس بک کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے دوستوں کو میسیجز کے ذریعے سے جو بھی اپیل کی، اور اس کی جیسے ہمارے دوستوں نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، دوستوں نے بلکہ بہت سارے ایسے اجنبیوں نے کہ ان کو ہماری بات پسند آئی یا انہیں ہم پر اعتماد تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کا اعتماد قائم بھی رکھے، کہ ہم نے پھر ان پیسوں کو امانت کے طور پہ لیا اور لے کر ان مستحقین تک راشن پہنچانے کا. لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا ہم نے مختلف چنا. صحیح. ہم نے یہ طریقہ چنا، ہم نے کہا کہ بھائی جس علاقے کے اندر وبا تو جہاں پر بھی آئی ہے وہ آئی ہے، لیکن جو لوگ بھوک سے متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ راشن خرید سکیں. اور اسی طرح سے ایک دکاندار جو کہ راشن لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس نے اپنے پاس مال رکھا ہوا ہے جو مطلب اشیاء خردونوش ہیں، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بیچ سکے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچے گا تو اس کے پاس آئے گا تو اس کے بھی کیا کہتے ہیں کام میں آگے بڑھے گا، اور جس کو خریدنا تھا، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے طریقہ صحیح. کار یہ اپنایا، ہم گئے راشن پرچون شاپ پر اور پرچون والے کو جا کر کہا کہ بھائی ہم آپ سے 20 15 10 25 جتنے بھی راشن ہیں ہم آپ سے وہ خریدیں گے. 1 ماہ کا راشن آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیار کرنا ہے. ہم نے اس کے ٹھیک ساتھ ہے. بیٹھ کے تیار کیا. 20 کلو آٹا، 10 کلو چاول، 10 کلو چینی، 5 لیٹر آئل، 1 کلو گھی، اس کے ساتھ ساری دالیں 2 کلو، چنا، ماش، مسور، مونگ، اور اس کے ساتھ ہم نے جو دیگر لوازمات ہیں، گرم مسالہ ہے، دھنیا، پسا دھنیا ہے، ہلدی ہے، اور پسی لال مرچ ہے، ساتھ میں خشک دودھ ہے، چائے کی پتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس راشن پیک اپنے سامنے پورے راشن پیکس تیار کروائے. پھر کمیونٹی کی مدد سے جن ایسے افراد جو کہ سفید پوش گھرانوں کے تھے ان کی ہم نے فہرست تیار کی تھی. ہم نے 15-20 والنٹیئرز ہیں، جتنے راشن پیک ہیں سب نے مختلف رائٹنگز میں اس کو لکھا، اور لکھ کر اس کے اوپر ان کا NIC نمبر لکھا، اور NIC نمبر لکھ کے نیچے ہم نے پیڈ کی سٹیمپ لگائی، اور پیڈ کی سٹیمپ لگا کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا. ان کے گھروں میں اس پرچے کو دینے کے بعد ہم نے ان کے گھروں میں کہا کہ آپ جس طرح سے عام دنوں میں اپنے گھر کا راشن لینے جاتے ہیں اسی طرح سے آئیں، آ کر کہیں بھائی یہ پرچہ تھوڑی دیر پہلے دیا تھا، کیا میرا یہ پرچہ تیار ہو گیا ہے؟ آگے سے وہ کہے گا کہ جی بالکل تیار ہے. وہ آئیں گے، آ کر اسی طرح سے اگر 5 لوگ کھڑے ہیں تو 5 لوگوں میں کوئی بھی شخص اس چیز کو نہیں پہچان سکے گا کہ بھائی انہوں نے کیا کہتے ہیں راشن کسی سے کوئی ان کی مدد کر کے گیا ہے یا وہ خرید رہے ہیں. اس کو یہی لگے گا کہ وہ خرید رہے ہیں. انہوں نے راشن لیا اور اپنے گھروں کے چلے گئے. ان کا بھی بھرم رہا، دکاندار کی بھی ایک طرح سے مدد ہو گئی، ان کی بھی مدد ہو گئی، اور ہم بھی آسانی سے سرخرو ہو گئے کہ ہمارے پیچھے 10 لوگ پیچھے نہیں لگ رہے کہ بھائی ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو. ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. میری صرف ان سے التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے. مجھے پتا ہے کہ شاید آپ کو اپنے ڈونرز کو مطمئن کرنا ہے، لیکن بھائی ایک سفید پوش گھرانے کا کیا بھرم توڑ کر ہی آپ کو کرنا ہے؟ آپ اور طریقے ہیں. آپ نے جو راشن خریدا ہے اس کی سلپس جو ہیں آپ وہ انہیں دکھا سکتے ہیں. آپ راشن پیک کر رہے ہیں تو پیک کرتے ہوئے آپ ویڈیو، جس طرح سے کہ JDC ایک کر رہے ہیں، وہ کسی کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر رہے، وہ سمپل صرف کر رہے ہیں کہ وہ جو راشن پیک ہو رہا ہے لوگوں نے دیا ہے ان تمام ویڈیوز کو دکھا رہے ہیں. تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی شخص آپ سے آٹے کی بوری لے لے گا، لیکن آپ نے اگر اس کی تصویر کھینچ لی اور اس کی تصویر دکھا دی تو اگلی دفعہ اس کا
جو بھرم ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی کمیونٹی میں، معاشرے کے اندر، وہ شاید اس عزت، اس فخر اور اس مان کے ساتھ وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکے گا یا آنکھیں نہیں ملا سکے گا کسی سے. آپ اس کی عزت نفس کو مار دیں گے. اور اگر ایک شخص کی کبھی عزت نفس اگر مر گئی تو پھر بہت مشکل ہوگا. پھر شاید وہ بھی عام لوگوں کی طرح آگے پیچھے بھاگتا ہوا راشن، کیونکہ آپ اس کو 10 چیزوں سے دور کر دیں گے. اس کام کو خدا را اس انداز سے کریں کہ اس کا عزت نفس کا بھرم بھی رہ جائے، اور وہ رزق حلال جو اپنا کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دیں. اور اسی طرح پھر ہم نے ایک اور کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ علاقوں میں جن کے چھوٹے چھوٹے بزنس تھے، اب ظاہر سی بات ہے ان کی قوتیں خرید نہیں رہی، ان کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی اس سے انہوں نے سب سے پہلے تو کام کیا کہ راشن خریدا اور اپنے گھر میں اس راشن کو رکھ دیا تاکہ گھر والے ذرا سے مطمئن ہو. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا جو کام تھا وہ کام ختم ہو گیا. مثال میں دے رہا ہوں کہ سبزی کا ٹھیلا والا تھا، تو اس کی سبزیاں، اب وہ سبزی خریدے گا تو وہ لے کر جائے گا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جس کے پاس سبزی کا مسئلہ تھا ہم نے اس کو اتنی سبزی خرید کے دے دی کہ وہ اپنا تھوڑا سا بزنس کنٹینیو کرنا شروع کر دے. اسی طرح سے جو لوگ تھوڑا سا دہاڑی دار تھے ان کو چھوٹے چھوٹے کام ہم نے بتا دیے کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں، فروٹ کا ٹھیلا لگا لیں، سبزی کا ٹھیلا لگا لیں، یا چھوٹی سی ایک دکان پرچون ٹائپ کی کر دی اور پھر ہم نے انہی سے راشن پرچیز کر لیا تاکہ ان کے پاس ایک تھوڑا سا سلسلہ بن جائے اور ان کا صحیح. کام شروع ہو جائے. ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر دیں تاکہ لوگوں کو سسٹینیبلٹی کی طرف آپ لے کر آئیں کہ جب وہ اس وبا سے نکلیں تو آگے ان کے سامنے ایک کام ہو کہ جس کام کو وہ کرتے نظر آ رہے ہوں. ایگزیکٹلی. مطلب ایک تو دینے والا جو دکھا کے دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اس کو مطلب اگلے کی تھوڑی سی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا، ہم انڈیویجول لیول پہ، آپ کی سجیشن یہ ہے کہ ہم ہر پرسن انڈیویجول لیول پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. نعمان، ہاں نعمان اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو پلیز دوبارہ اگر جوائن کر سکیں تو پلیز ضرور کریے گا. آپ کے ٹائم کا ویسے بہت شکریہ. بات بہت مختصر سی ہے اور سمجھنے کی ہے. نعمان نے میرا کیس مینشن کیا، روحان کا کیس مینشن کیا. ایک انسان جس نے کبھی بھی زندگی میں ایک چھوٹا سا پین یا پیپر کہہ لیں کہ کسی سے نہ مانگا ہو نا، جس نے کبھی کسی سے یہ تک نہ کہا ہو کہ اچھا مجھے اپنا پین دے دو، مجھے لکھنے کے لیے چاہیے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اب تمہیں جو چیز چاہیے یا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ، یا آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ تصویر کھنچوا لو، بڑا مشکل ہوتا ہے اس انسان کے لیے یہ سب کچھ کرنا. میں اپنے مختلف جگہوں پہ، مختلف بلاگس میں اور مختلف جگہوں پہ جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں یہ چیز بار مینشن کرتی رہی کہ میرے لیے یہ بہت ٹف پورے سچویشن رہی تھی کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ ہاں میرے بیٹے کے لیے ڈونیشن کریں اور میرے بیٹے کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سا فنڈ ریزنگ کریں. پرابلم از ود دی مینٹیلٹی آف سوسائٹی کہ ہم دے کے دکھانا جو چاہتے ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں اگلے کی جو رہنے کی اور جو اس کی پوری لائف کا سائیکل ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے. جیسے نعمان نے اپنی ایک دو کیمپینز مینشن بھی کر دی اور کہا کہ نہیں میں کچھ کر نہیں رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اپنے لیول پہ آپ دیکھیں نا کمیونٹی بیسس پہ بھی ہر انڈیویجول تھوڑا کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے کو انگیج کر دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے جیسے دکاندار کو انگیج کر دیا کہ جی آپ یہ جو ہے سامان بنائیں، ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس آئے گا اس کو یہ نہیں آپ نے شو کرنا کہ جناب آپ کو پیمنٹ ہو چکی ہے، آپ بس یہ کہیں کہ ان کے لیے رکھا گیا ہے. تو وہ جو آئے گا اس کی بھی عزت نفس بچ جائے گی اور جو بیچ رہا ہے اس کا بھی کاروبار چلے گا اور وہ اپنے سیٹسفیکشن کے ساتھ جی کہ میرا کاروبار چل رہا ہے وہ اس کام میں بھی انوالو رہے گا اور کہیں نہ کہیں وہ فلاحی کام بھی کر رہا ہوگا. تو ہمارے ساتھ نعمان دوبارہ آئے ہیں، نعمان سے مزید بات کرتے ہیں. اور آئی تھاٹ کہ آپ چلے گئے ہیں، آپ نے کہا بہت بول لیا ہے، محوش نے مجھے بہت بلوا لیا ہے تو میں جو ہوں بس کروں. نعمان یہ تو انڈیویجول لیول پہ دراصل میرے خیال سے شاید نیٹ کی کنیکٹ. ہاں صحیح، ٹھیک ہے. جی ٹھیک.
मैंने कहा ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान कर सकता है। मैं अभी भी लोगों को ये कह रही थी कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ये सब लोग ये कर सकते हैं जो नुमान कर रहे हैं या नुमान सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कलेक्टिव मैन पावर चाहिए होती है कि मतलब आप हैं, आपके साथ 3-4 दोस्त और ऑब्वियसली बहुत कम लोग होंगे जो 1000 या मतलब 2000 राशन के वो कार्टन बना सकते हों या इस तरह। तो उसमें किस तरह मतलब आप लोगों ने वो किया है, कवर अप किया है? जो आपकी कम्युनिटी की ही यूथ थी उसने मिलके या कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया आके खुद ही के मतलब हम भी करेंगे? और देखिए इस आइडिया के ऊपर तो मैं काम तो आपको बताया ना, मैं तकरीबन 11-12 साल से तो कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन वो ये होता था कि 8 राशन पैक्स बनवा दिए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, वो जितनी इस्तेताअत होती थी ठीक है। उस इस्तेताअत के मुताबिक। लेकिन अभी अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा इस दर्द को भी महसूस किया और उन्होंने इतना हम तक पहुंचाए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारा अलमिया ये है कि हम जब किसी को राशन पैक देते हैं ना, तो वो राशन पैक होता है 2000 या 2500 तक का, हम्म। जो ज्यादातर फलाही इदारे और दीगर इदारे दे रहे हैं। मेरा सिर्फ हम्म। एतराज उनसे इस बात पे होता है कि भाई इस राशन पैक को अपने घर लेकर जाओ और हम्म। घर ले जाकर घर वालों से कहो महीने भर का राशन लेकर आए हो, और वो उनको दे दो। और फिर घर वालों के चेहरा देखो और घर वालों से ये पूछो कि क्या मुश्किल ये है। महीने भर राशन चल जाएगा? 2-2.5 हज़ार में आप अगर अपने घर की चीजें लेने जाएं, आप कम से हम्म। कम कीमत पे भी लेने जाएं, तो बमुश्किल वो एक हफ्ते मुश्किल। राशन नहीं चलेगा। और जिस तरह की महंगाई है, तो हमारी ये हम्म। कोशिश होती है तकरीबन, क्योंकि देखिए हमने जब राशन पैक बनवाना शुरू किया है, तो एक महीने का जो राशन है वो तकरीबन जाके 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12। अच्छा, हम फैमिली साइज के मुताबिक भी बनाते हैं। मतलब हम हम्म। जो राशन पैक बनाते हैं, जो 8 से 9 हज़ार रुपए में तैयार हो रहा है, जिसको हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि वो तकरीबन एक महीना चल सकता है, तो वो 6 अफराद के ऊपर है। लेकिन अगर ये 7-8 तक तो चला जाएगा, लेकिन अगर ये 10 अफराद तक जाएगा, तो फिर इस राशन पैक की जो तादाद है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। मतलब उसके अंदर चीज़ों की क्वांटिटी हमें बढ़ानी क्वांटिटी पड़ेगी। बढ़ानी और ये पड़ेगी। 12 हज़ार, मतलब हमने ऐसे भी राशन पैक्स दिए हैं जो कि 14-14, 15-15 हज़ार रुपए तक के बने हैं, क्योंकि फैमिली जो थी वो तकरीबन 10 अफराद, 11 अफराद, 12 अफराद, 13, 14 अफराद, 15 अफराद तक की भी फैमिली थी कि जिनको हमने राशन पैक दिया है। या तो ये हम्म। किया कि जो 7-8 हज़ार रुपए वाला, 8 हज़ार, 8.5 हज़ार, 9 हज़ार रुपए तक का जो राशन पैक था वो 2 वो कर दो दिए। दे दिए। या फिर ये वो कि कुछ क्वांटिटीज बढ़ा दी, जैसे चावल बढ़ा दिए, चीनी बढ़ा दी, आटा बढ़ा दिया, दालें बढ़ा दी, बेसन बढ़ा दिया, ऑयल बढ़ा दिया। तो है अब अलमिया ये भी है ना कि अच्छा, जो काम हम कर रहे हैं ना, उस काम करने का सिर्फ एक मकसद है। बुनियादी तौर पे देखें, जो एक सरमायादार जो कि थोक के हिसाब से माल लेकर बैठा हुआ है, उसका माल तो खरीदना इन दुकानदारों ने। हम भी वहां हम्म। जाकर माल खरीदेंगे और खरीद कर बनाएंगे। देखें, मैं पहले जाऊंगा, एक मैं मिसाल दे देता हूँ लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं अपने घर से जिस जगह रहता हूँ वहां से मैं जोड़िया बाजार गया। जोड़िया बाजार से जाकर मैंने सामान खरीदा, उसके बाद मैंने एक सुजुकी हायर की। मैं उस सुजुकी पे वो सामान लेके आया। फिर मेरे लिए एक मसला ये, मेरे घर वाले कहेंगे कि भाई हमारे घर में तो इतनी जगह है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे कहाँ रखो? फिर आप ये ढूंढें कि किसके पास रखना है। वहां रखें हम्म। तो आपको ये टेंशन के माल खराब ना हो जाए। फिर उसकी हम्म। पैकेजिंग कॉस्ट अलग, आपने थैली भी परचेज करनी है, सारी चीजें परचेज करनी है। फिर आपने ये सारा कुछ परचेज करने के बाद और उसकी पैकिंग करनी है, वो पैकिंग की कॉस्ट, पे पैकिंग करने का दोबारा आपने लोड करना है लोग सुजुकी करने हैं। या किसी भी इस तरह के, लोड करके फिर आपने उस कम्युनिटी तक पहुंचना है। जब आप कम्युनिटी तक पहुंचेंगे, वहां पे तकरीबन 400-500 अफराद वहां पे मौजूद होंगे, वो देख रहे होंगे। उनमें से हम्म। कई ऐसे होंगे जो हकदार होंगे, कोई ऐसे होंगे जो हकदार नहीं होंगे। जो जिनकी इज्जत नफ्स उनके आड़े आ जाती है, वो तो सामने नहीं आएंगे। पीछे हट जाते हैं। होगा ये कि सही तौर पे जो हकदार है ना, उस तक आप नहीं पहुंचा सकेंगे। हम्म। आसान तरीका ये है कि जो आप ये समझ रहे हैं ना कि आपने सस्ते में उठा लिया और सस्ते में पैक कर दिया और सस्ते में ये हो गया, फला हो गया, तो हम्म। भाई आपकी कैरेज कॉस्ट और आपकी ये पैकेजिंग कॉस्ट और फिर उसको दोबारा वहां तक पहुंचाना, वो सारी कॉस्ट आप मिलाएंगे ना तो उतनी बन जाएगी। बन उसमें जाएगी। आसान तरीका ये है कि आप परचून वाले के पास के जाएं, जो कि हम्म। उस इलाके का ही परचून वाला है। वो आपको इस चीज में भी मदद कर सकेगा कि वहां पर जो अफराद रहते हैं, तो कौन क्या खाता है, कौन क्या लेकर जाता है यूजुअली, क्योंकि वहां पे एक कॉपी बनी हुई होती है। हम जितने परचून वालों के पास गए, छोटे इलाकों में अमूमी तौर पे यह है कि उधार का भी सिलसिला थोड़ा सा चल रहा होता है कि यार मेरे पास आज नहीं है, कल दिहाड़ी लगेगी तो मैं आपको दे दूंगा। तो वहां पे इस तरह के मामला होते हैं, तो वो लिखा हुआ होता है कि भाई ये लोबिया ज्यादा लेकर जाता है, दाल चना लेके जाता है, दाल माश खाई जाती है, दाल मूंग खाई जाती है, चावल फला फला खाया जाता है। हमने उसी हिसाब से चावल की भी क्वांटिटी और चावल भी उसी हिसाब से रखा
کہ بھائی اس ایریا میں یا اس علاقے میں چاول اتنا کھایا جاتا ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے تھوڑا سا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو ڈسکریج کر کے جو بیچارے چھوٹے دکاندار اور چھوٹے پرچون اور راشن والے ہیں ان کو ہوں. تھوڑی سی اس سے مدد مل جائے اور ان کو ایک حوصلہ ملے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم جو اوور آل اپنی بھی مین پاور لگا رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی کو مستحق جو ہے اور اس کا کاروبار بھی نہیں چل رہا, کیونکہ آبویسلی آپ نے جیسے پرچون دکان کا ہے, اس کے احاطے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں گے وہ سفید پوش ہوں گے. اور اس وقت میں بہت سی پلیٹ فارمس پہ نعمان یہ بات بار بار مینشن کر چکی ہوں کہ اگر جو مڈل کلاس میں طبقہ ہے نا, جو سفید پوش لوگ ہیں ہم جیسے, وہ بھی 2 مہینے یا 3 مہینے تنخواہ کے بغیر گزارا کر لیں گے, لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. مطلب بالکل صحیح, بالکل سچویشن درست. وہیں پہ آ جائے گی. مطلب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, مطلب مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں میں, ایلیٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی, کہ مڈل کلاس سے لے کے لوور کلاس تک جتنا بھی طبقہ ہے, لوور کلاس ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں بیسکلی, وہ روز کا روز کماتے ہیں اور روز کا روز بچوں کو کھلاتے ہیں. ایک دن دہاڑی نہیں لگتی ہے تو ان کا جھولا نہیں جلتا ہے اور وہ نہیں پکا سکتے, بچے بھوکے مرتے ہیں. مڈل کلاس کا یہ ہے کہ وہ 1 مہینہ چلے گا, 2 مہینے چلے گا, 2 مہینے سے چلو کسی کی زیادہ اچھی سیونگ ہے 3 مہینے چلا لے گا, لیکن 3 مہینے سے زیادہ وہ بھی نہیں چلا سکے گا. تو اوور آل ہم لوگوں کو بھی امپاور کر رہے ہیں کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے, جو دکاندار ہیں ہم ان سے خریدیں گے, ان کی بھی مطلب روزی روٹی لگ رہی ہے, اور آگے وہ جن کو دے رہے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے مل رہا ہے. مطلب دینے کا صحیح طریقہ جو آپ سے میں نے ابھی سیکھا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کسی اور کو اس کی روزی کے لحاظ سے, اس کی روزی روٹی کے لحاظ سے اس کو پے کر دیں, اور وہ پھر آگے کام کرے اور آگے ہم جو ہے اس کو ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. مطلب یہ آپ نے اوور آل میپنگ کی ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت میرے خیال میں بہت اچھی سوچ ہے, جو کہ ابھی تک مطلب لوگوں نے یہ سوچی نہیں, کیونکہ لوگوں کا یہی ہے کہ جی راشن کون بنا رہا ہے, بیگس کون بنا رہا ہے, اور یہ اور وہ. تو ناؤ آئی کین سجیسٹ, ہاں مجھ سے جو بھی پوچھے گا کہ ہاں یہ بھی سچویشن ہے. اچھا, اگر کوئی مطلب پرسنلی یہ, کیونکہ سیشن جو ہے میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ شیئر کر دوں گی بعد میں, کیونکہ ابھی تو ویئرز میرے خیال میں اس ٹائم موسٹلی کم ہی ہوتے ہیں, جو ایوننگ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے کہ مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں یا ہم بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی ہی آئی ڈی دے دی جائے یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل میری ہی آئی ڈی آپ دے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن کا ہم نے ایک پیج بھی تو بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس پہ ہم نے یہ چیز مینشن نہیں کی, کیونکہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے فیس بک پیج پہ یہ چیز مینشن کر دیں گے کہ جی ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس اتنے لوگ آ جائیں گے راشن کے لیے, ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی مدد نہ کر سکیں. تو اور بجائے پھر اس کے کہ سے کسی کی analyze ہم کرنا بھی مدد نہ مشکل کر ہے. سکیں. مطلب اس میں سے کیا کہہ رہی اینالائز کرنا بھی, میں نے کہا اس میں سے اینالائز کرنا بھی مشکل ہے کہ کون مستحق ہے, اصل میں کون مستحق ہے. ہاں ہاں, وہ یہی دیکھیے مسئلہ یہی ہو رہا ہے نا اس وقت کے, اس وقت تو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ویڈیوز اور ساری چیزیں آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیلچا لے کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, راشن جمع کرتے ہیں, شام کو جاتے ہیں کسی پرچون والے کے ساتھ, انہوں نے یہ باقاعدہ تیاری کی ہوئی ہے اور اس کو لے جا کے شام کو دیتے ہیں, اس سے پیسے لیتے ہیں, اور ایک طرح سے وہ اپنی دہاڑی والا کام کر رہے ہیں, جو کہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کے بعد نا لوگوں کے اندر بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں لوگ اب. لوگ محتاط ہو گئے. اب جیسے ایک دن بتانا تو نہیں چاہیے, ایک دن ہم لوگ بھی نکلے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ آپ جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں نا, آپ کہیں پہ گاڑی روکتے ہیں تو وہ سارا جھمگٹا آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے, اور اس میں سے موسٹلی لوگ, آپ اگلے دن بھی نکلیں گے نا تو وہی لوگ ہوتے ہیں, وہ دوبارہ پھر آپ کو گھیرے میں لاتے ہیں کہ جی ہمیں دے دیں. تو وہ روز 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 وہ راشن جو لے رہے ہیں وہ لے کے کہاں جا رہا ہے. مطلب یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ روز اتنا راشن, کہ مطلب جو 1 مہینے کا راشن ایک فیملی کا ہے وہ روز لے رہے ہیں اور روز وہ گھروں میں جا رہے ہیں. تو مطلب میرے خیال میں کچھ لوگوں نے اس کو سچ کاروبار بھی بنا لیا ہے, اور وہ یہ سب کام مطلب سڑکوں پہ ہو رہا ہے. آپ سڑکوں پہ دینے سے اچھا ہے, میں نے ایک ان پرسن ایک گاڑی کو دیکھا, وہ انہوں نے بیچ میں آٹے کی بوریاں رکھی ہوئی تھی, اور جو ہمارا پورا ٹاؤن ہے مطلب واپڈا ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, اس میں نے اس گاڑی کو تھوڑا سا فالو کیا کہ وہ کیا کرتی ہے. تو اس نے آہستہ آہستہ ڈفرینٹ اسپاٹس پہ وہ 5-5 کلو کے 10-10 کلو کے جو آٹے کی بوریاں تھیں وہ رکھ دیں فٹ پاتھ کے ساتھ, کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ اٹھا کے لے کے جائے گا.
واپسی پہ جب ہم چکر لگانے لگے تو بہت سے فوڈ پانڈا کے رائڈرز اور بہت سے وہ جو ڈرائیور ہلکا ہے مطلب جو کہ یہ کیری ڈبے وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ روک روک کے ارد گرد دیکھتے تھے کہ کہیں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا یا کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، تو وہ پھر وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. مطلب طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد بھی کریں نا تو اس طرح کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ اگلے کی مدد کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ آپ مستحق کو بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آج کل یہ بڑا اسیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ ایک یا دو دفعہ سروے کرتے ہیں اپنے بھی پورے ٹاؤن کا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کس حال میں رہ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک درخواست بتاؤں یہ کروں گا. دیکھیں مصارف زکوٰۃ کو اگر دیکھیں، اس وقت تو لوگ نہ صرف زکوٰۃ سے، صدقے سے، خیرات سے، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مال سے بھی، ڈونیشن سے بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں صرف لوگوں کو صرف ایک چیز بتاؤں گا. دیکھیں اس حوالے سے مشقت ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تناسائی اور تھوڑی سی آسان پسند لوگ ہیں، تو ہم کوشش ہر چیز میں آسانی تلاش کرتے ہیں. دیکھیں کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہو، اے سی چل رہا ہو اور 35-36 ڈگری سینٹی گریڈ باہر ہو، تو وہ اتر کے اور جا کے باقاعدہ علاقہ ویریفائی کرے اور دیگر چیزوں کو کرے اور پھر اس کے بعد آئے اور آ کر اپنا راشن پیک وہاں تک پہنچائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سڑک پہ بیٹھے، ارے یار یہی حقدار ہوگا، اس کو پکڑایا اور چلے گئے. نہ یہ دیکھا کہ آگے کیا آیا، اس کے پاس اتنے فیملی ممبرز ہیں کہ جن کی کفالت وہ کر رہا ہے. نہ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، تمہارا دیہاڑی کا کیا کام ہے، تمہارا گھر کہاں ہے. یا تو کر رہے ہیں کہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے آپ، اس کا گھر ویریفائی کرتے آپ. تو مشقت میں نہیں پڑنا چاہتے ہم لوگ، جبکہ اس کام میں مشقت ہے. دوسری بات میں بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جب زکوٰۃ کو تقسیم کیا کرتے تھے تو اس کا طریقہ آپ نے اپنایا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. وہی جو نیکی کی مثال ہے کہ اس طرح سے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اس کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں جا کر دو کہ جس وقت ساری خلقت سو رہی ہو، یہاں تک کہ جس کو دینا مقصود ہے اس کے گھر میں بھی. اور جب وہ آئے تو اندھیرا اتنا شدید ہو کہ نہ وہ تمہارا چہرہ پہچان سکے نہ تم اس کا چہرہ پہچان سکو، لیکن تمہیں یہ پتا ہو کہ اس گھر میں کوئی شخص ایسا رہتا ہے یا اس گھر میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو مالی لحاظ سے یا جو راشن ہے اس کے لحاظ سے مدد کی ضرورت ہے، ان کو وہ مدد پہنچاؤ، ان کو دو اور پلٹ کر نہ دیکھو. کیونکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ ہے کہ اگر وہ شخص آپ کو دیکھے گا تو وہ کہیں پہ بھی جب بھی دیکھے گا تو وہ شرمندہ ہوگا اور مجبوراً آپ کے لیے وہ شاید اچھے الفاظ استعمال کرے گا. اور آپ اپنے دل کے اندر ایک غرور، کیونکہ انسان ہے نا، تو انسان کے اندر آتا ہے ارے میں نے تو اس کی مدد کی تھی. ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ شخص آپ سے بڑھ کر وہ کسی پلیٹ فارم پہ ہو، لیکن وہ شرمندہ شرمندہ محسوس کرے گا. تو وہ اس لیے یہ سارے احکامات ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو ایک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صابن کی بٹی دے رہے ہیں یا ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں تو اس میں 5 لوگ کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو یہ شرم آنی چاہیے نا اس چیز کے اوپر. تو بس یہ ایک چیز پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس کا کام، مطلب جس کو ایک تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ کو چنا ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے جائیں، تو حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں نے اس تک پہنچا دیا، اور اس سے معافی مانگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس میں میری جانب سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس میں دکھاوا نظر آ رہا ہو، نمائش کا عنصر نظر آ رہا ہو. یہ سارے عنصر سے مجھے پاک کر دے اور مجھے اس کام کے لیے، کیونکہ اس رب نے اگر توفیق دی ہے نا تو وہ یہ توفیق چھین بھی سکتا ہے. اور دوسری بات یہ سوچنی چاہیے، کل کو اگر سامنے والا جس کو آپ دے رہے ہیں وہ محتاج ہے نا، تو کل کو شاید میں بھی محتاج ہو سکتا ہوں، اور مجھے بھی کوئی اگر اس طرح سے دے گا تو میری کیا حالت ہوگی. اچھا تو نعمان، بس ہمیں میں آپ کو بتاؤں، آپ سے اس کے بعد روحان کی بات نہیں ہوئی تھی. تو ایک خاتون تھی، وہ ویڈو ہیں، آرمی میجر کی وائف ہوتی تھی. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے روحان کے ٹائم پہ کوئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ بھجوایا تھا. تو ہم نے ان کا نمبر سیو کر لیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ مطلب ہم لوگوں کی یہ تھی کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ نمبر سیو کر لیتے تھے، لوگوں کے نام سیو کر لیتے تھے باقاعدہ. آپ نے میرے خیال میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا، ہم نے ایکسل کی پوری ایک شیٹ بنائی تھی، کس نے کیا دیا، شیٹ کس نے بنائی کب تھی. دیا، اور کون سا اکاؤنٹ نمبر تھا، کیا نام تھا، یہ سب کچھ ہم نے پوری ایک ڈیٹا بنا کے رکھا تھا. اور ہم نے کہا تھا جیسے ہی مطلب روحان ٹھیک ہو جائے گا
یا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ کبھی کچھ کر سکتا ہوا تو وہ ان سے پرسنلی کانٹیکٹ خود بھی کرے گا اور ہم بھی پرسنلی کانٹیکٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کریں گے. تو میں نے ان فیمیل کو سرجری کے بعد، روحان کی سرجری کے بعد میں نے کال کی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپا آپ نے جو ہے روحان کے لیے پیسے بھجوائے تھے. تو پہلے تو ان کو یاد نہیں آیا، پھر ان کو یاد آیا. انہوں نے کہا مہوش مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شوکت خانم میں ہمیشہ اپنی جتنی بھی زکوٰۃ تھی وہ سالانہ طور پہ دیتی ہوتی تھی، اور میں نے کبھی آج تک کسی کو پرسنلی ہاتھ پہ پیسے نہیں دیے یا کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھجوائے. میرا یہ ماننا تھا کہ صرف شوکت خانم یا اس طرح کا جو بھی ادارہ ہے میں اس کو دے دیتی تھی. کہتی لیکن آپ کو دیکھ کے ٹی وی پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر یہ سفید پوش لوگ ہیں اور آج ان پہ یہ آزمائش آئی ہے تو ایسا نہ ہو کل یہ آزمائش مجھ پہ آ جائے اور میرے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، اور جب میں اللہ اللہ سے سوال کروں اور وہ اللہ مجھے آگے سے یہ جواب دے کہ تم نے فلاں کو دیکھا تھا اور تم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تھی، تو آج تم کیسے توقع کرتی ہو کہ کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ان کی یہ بات مجھے بے بڑی شک مطلب امپریس کرتی ہے اس بات سے کہ ہم یہ سوچ کے کہ کل ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں، خدا نہ کرے، ہمیں دوسرے کی مدد اسی طرح کرنی چاہیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو. بے شک بے شک. تو نہیں، اور مطلب یہ تو حکم بھی ہے، بالکل بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، اور یہ تو کوشش بھی ہے. اور اس وقت تو مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے اور آپ نے اس کا ایک بھرپور ان لوگوں کو جس طرح سے رسپانس کیا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے رسپانس کرتے ہیں، اور شاید یہی اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکی پسند آئی ہے کہ آج روحان بہت مستحکم اور بہت اچھے انداز سے آپ کے ساتھ اس وقت ہیں، اور وہ ماشاءاللہ سے بہتر انداز سے زندگی بھی گزار رہے ہیں. آپ سب کے ساتھ کا بھی شکریہ ہے. اور میرے خیال میں نیٹ کا پھر ایشو آ رہا ہے نعمان، دیکھتے ہیں اگر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم سب کو یہی سوچنا ہے اور اسی چیز کو سوچ کے چلنا ہے کہ ہر ایک کی مدد ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کی عزت نفس کو بالکل بھی متاثر نہیں کرنا ہے. نعمان ہمارے ساتھ واپس آ گئے ہیں. نعمان کوئی لاسٹ میسج، کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیے میں تو بس مطلب ایک جو پیغام ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں جتنے افراد ہیں نا، ہم سب صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایک شخص یا ایک ایسی فیملی جس کو ہماری ضرورت ہے، اور آج اگر ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو شاید آنے والے کچھ ماہ میں، کچھ سالوں میں وہ اتنے مستحکم ہو جائیں گے کہ وہ شاید پھر کسی ہماری اور ہی طرح یا اور دیگر لوگوں کی طرح کسی اور کی بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے بھی ایک مثال دی. تو اس روش کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس انداز میں صرف ایک فیملی کا اگر آپ برڈن اٹھا سکتے ہیں، سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی فیملی کو مستحکم کرنا ہے، ان کے وسائل پیدا کرنے ہیں جو انہیں نہ ہو. تو آپ نے اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کمی کو پورا کر کے اور ان ساری چیزوں کو، اس کے بعد آپ نے ایک ایسی فیملی کے آپ کے اگر وسائل ہیں تو ایک ایسی فیملی کا ساتھ دیں کہ جس کو ضرورت ہے آپ کی، اور آپ ان کا ساتھ بنیں. بھلے سے ماہانہ بنیادوں پر کسی کو پڑھانے کا شروع کر دیں کہ اس کو پڑھائی کی ضرورت ہو تو اس کی تعلیم میں اس کی مدد کر دیں. کسی کو اگر گھر کے مسائل آ رہے ہیں، گھر کا کرائے کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کر دیں. کسی کو اگر روزگار، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے روزگار میں آپ مدد کر سکتے ہیں کہ اس کا روزگار بہتر ہو جائے یا چل پڑے، تو یہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی فیملیز اور کئی گھرانے جو ہے نا وہ پروان چڑھیں گے. اس چیز بالکل کی ایک بہت ضرورت ہے کہ ان گھرانوں کو کس طرح سے آپ کو لے کر چلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وبا کا شکار اس وقت ساری دنیا ہے، ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی ہے. مطلب جو دنیا کہہ رہی ہے مین میڈ ضرور ہوگا یہ وائرس، لیکن یہ ہے، مجھے مظفر وارثی صاحب کا کہ وہ اشعار بار بار میرے ذہن میں گونجتے ہیں جو انہوں نے آج سے کوئی 25-30 برس پہلے لکھے تھے. جو حالات جو اس وقت مکہ میں کعبۃ اللہ بند ہے، بیت اللہ میں لوگ طواف نہیں کر سکتے ہیں اس وقت، مدینہ بند ہے، مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہیں پیش کر سکتے ہیں، حاضری نہیں دے سکتے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں،
بوبکر سے کچھ آئین عشق و وفا کلا، دنیا بہت ہی مسلماں پہ تنگ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے وہ خیرات جا کلا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا، اور درکار ہے اگر دعا میں تجھے عاجزی، تو فقرے دعا کے زین العابدین سے لا۔ تو یہ والی ایک مثال ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بطور مجموعی اتنا بڑا بحران ہے کہ مدینہ کا جو کعبۃ اللہ ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی بند ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ناراضگی ہے، ہمیں توبہ کرنے کی اور ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونے کی ضرورت ہے، اور اس رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو ختم کرے۔ اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے دیگر مذاہب کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان تمام کے اوپر اس مشکل وقت کو آسان فرما دے اور اس وبا سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو میرا تو صرف میسج یہی ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت قوت ہے، طاقت ہے، تو ہم اپنی طاقت اور قوت کو ایسی جگہ پہ صرف کریں کہ جو لوگوں کو بھی فائدہ دے اور ہمیں بھی فائدہ دے، اور دین اور دنیا دونوں میں ہمیں کامیابی بھی عطا کرے۔ تھینک یو سو مچ نعمان۔ اور آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے کہ جب کووڈ ختم ہو جائے گا، پہلے تو کووڈ کا سینیریو نہیں تھا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہم سے پرسنلی گھر پہ آ کے ملاقات کریں گے جب بھی آپ لاہور آئیں گے، جی 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 اور یہ وعدہ مت بھولیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اچھے دنوں میں ملاقات ہوگی۔ اور نہیں نہیں، بہت میں بالکل شکریہ انشاءاللہ، میں انشاءاللہ، ہاں نہیں نہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جاتے جاتے صرف جو لوگ آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری جانب سے اجازت ہے کہ اگر وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آپ سے اگر رابطہ کرتے ہیں تو آپ میرا نمبر بھی دینا چاہیں تو نمبر بھی دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ میں موجود ہوں، آپ نے مجھے ٹیگ بھی کیا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر۔ فیس بک کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ @حق نعمان HAQNOMAN اس ہیش ٹیگ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ تو اس طرح سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے وہ بس میں اشعار کا سہارا لیتا ہوں ہر دفعہ جہاں پہ بھی جس پلیٹ فارم سے بھی رخصت ہو رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے دانش الوی صاحب ہیں، ان کی ایک نظم ہے، میں بہت جگہوں پہ پڑھتا ہوں، لوگ مجھ سے بڑی فرمائش بھی کرتے ہیں، اس میں ایک میسج بھی ہے اور ایک نوجوانوں کے اوپر لگنے والے کچھ الزامات کی تردید بھی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے، ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے، ہمارے وجدان کی گہرائیوں میں حسینائیں نہیں ہوتی، مہوش نہیں ہوتی، پری چہرہ نہیں ہوتی، یہ چاند اب ہمارے لیے کسی محبوب کا چہرہ نہیں، آپ دیکھیے ایک دن ہم تاروں سے بھی آگے نکل جائیں گے، ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے، ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے، اور ہمارے دور کی لڑکیاں اب سپنے نہیں بنتی، شیریں نہیں بنتی، لیلا نہیں بنتی، انہیں معلوم ہے اس مصروف زمانے میں کہیں کوئی نہیں ایسا جو بن کے شاہجہاں یہ کہے کہ ہم بھی اپنی ممتاز کے لیے تاج محل بنائیں گے، ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے، ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے۔ بہت شکریہ، تو بہت یہ شکریہ، بہت شکریہ، بہت چلیں، اچھا لگا آپ کے بہت شکریہ۔ کبھی پھر آپ کو تنگ کریں گے دوبارہ اگر آپ کے پاس وقت ہوا، جبکہ میں جانتی ہوں آپ کے پاس وقت بہت کم بالکل ہوتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا، نہیں نہیں، اور آلویز اویلیبل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جزا دے جو آپ کام کر رہے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی ہاں، نعمان الحق ہمارے ساتھ تھے اور بہت سی باتیں انہوں نے کی اور بہت اچھی باتیں کی۔ اپارٹ فرام آل دس، پہلی بات جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں وہ یہی ہے کہ ڈفرینسز کو ختم کریں۔ ڈفرینسز ہر طرح کے ہوتے ہیں، زبان کے ہوتے ہیں، مذہب کے ہوتے ہیں، ذات پات کے ہوتے ہیں، خون کے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے معنی نہیں رکھتا۔ اگر کچھ معنی رکھتا ہے تو وہ انسانیت ہے جو معنی رکھتی ہے، اور انسانیت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سو یہ یاد رکھیے کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، اور کسی کی بھی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ دیتے ہیں نا تو دوسرے کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اگلا انسان کبھی بھی ابھر نہیں سکتا۔
اور اگر ابھرنا چاہے بھی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ایک سجیشن اپارٹ فرام آل دس، جو سجیشنز نعمان نے دی وہ تو بہت ہی خوبصورت تھیں، بہت اچھی تھیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں گھروں میں، بہت سے گھروں میں جو کہ مستحق گھر ہیں یا ایسے گھر ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے موجود ہیں، شیرخوار بچے موجود ہوتے ہیں، ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تک راشن پہ سب نے بات کی ہے، چیزوں پہ سب نے بات کی ہے، سب نے یہ بات کی ہے کہ مطلب ہمیں آٹا، چاول، دال، یہ تمام چیزیں، سبزی وغیرہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک وہ والا اسپیکٹ مسنگ ہے. بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو فارمولا ملک دیا جاتا ہے یا پھر فریش ملک دیا جاتا ہے، تو وہ فریش ملک بھی پرووائڈ کسی کو کر دینا، کسی کے گھر کے پاس وہ تھیلا رکھانا یا ڈبہ رکھانا، اور آپ کو پتا ہونا کہ ہاں جی یہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، ان کے گھر میں بچہ موجود ہے اور وہ کیا کھا رہا ہوگا، کیا پی رہا ہوگا. تو یہ بھی ایک ہیلپ ہے، یہ بھی ایک طریقے کی ہیلپ ہے. دودھ آج کل بہت سستا ہوا ہے، آپ لوگ چاہیں تو دودھ کی بھی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں. سو آل سچ کائنڈ آف ورک ڈو میٹر. میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کی لائف میں یہ تمام باتیں میٹر کرتی ہیں. سو اس پوری سچویشن میں اوور آل نو ون از نو ون، کوئی نہیں ہے، سب انسان ہیں اور ہم سب انسانوں کو ان انسانوں کی مدد کرنی ہے. اور وہ کس طرح کرنی ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں. میں ایک سجیشن ہے جو ہمیشہ دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے گھر میں ایک گلاس چاول بنتے ہیں، وہاں پہ آپ تھوڑے سے چاولوں کی کوانٹٹی انکریز کر دیں. ایک پلیٹ روزانہ اپنے کھانے میں سے نکالنا میرے خیال میں مشکل نہیں ہوتا ہے. اپنے کھانے میں سے ایک پلیٹ روزانہ کھانے کی نکال کے 2 روٹیاں الگ سے ایکسٹرا بنا کے آپ کسی بھی تھیلے میں ڈال کے اپنے گھر کے باہر یا کہیں بھی رکھتے ہیں، تو جو کچرا چننے والے آ رہے ہوتے ہیں، جو صفائی کرنے والے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، اس کھانے کو یوز کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پھر سے ابھرنا ہے اور اپنی سوسائٹی کو پھر سے اتنا ہی خوبصورت بنانا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب وائرس ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کریں گے. میں بار بار آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں نا، دنیا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور کس طرح ہو رہا تھا. یہ تو شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی بری سچویشن اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سچویشن بڑھ سکتی ہے اگر ہم لوگ بد احتیاطی کرتے ہیں اور ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو تمام پریکاشنری میئرز بھی لیجئے. باہر جانا اس صورت میں رکھیے کہ آپ کو بہت ضرورت ہو تو آپ باہر جائیں، اور اگر باہر جائیں تو ماسک وغیرہ پہن کے جائیں. اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے فیس کو ٹچ مت کیجیے. اس کے علاوہ کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو شک ہو رہا ہو کہ لوگوں کو کھانسی ہے یا لوگوں کو نزلہ ہے، تو اس صورت میں اپنے ڈسٹینس کو مینٹین رکھیے، ان سے زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو بیوقوف کہتا ہے ماسک پہننے پہ؟ بہت سے میرے فرینڈس کہہ رہے تھے کہ ماسک پہننے پہ لوگ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا یار، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہنے دیجئے، دیکھیے اپنی احتیاط خود ہوتی ہے اور ہم نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے. دوسرا جناب، میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اپنے ہی پروفائل پہ، اور اس پروفائل میں تھوڑا سا سچویشن ایسی تھی کہ ایک کار کے آنر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بہت سے بائکس پہ لوگ، مطلب 3-4 بائکس ان کو فالو کرنا شروع ہوئی اینڈ آل دیٹ. I personally also experienced such kind of a thing، اور میں نے وہ مینشن نہیں کی تھی سوشل میڈیا پہ، بٹ بہت سے اور لوگوں کی میں سٹوریز روز دیکھتی ہوں، سنتی ہوں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیے اور اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے چلیے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ لوگ خود بھی اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کو بھی جینے دیجیے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کا بہت خیال رکھیے گا. اگلے سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں میری پروفائل کو، مہوش مختار میرا نام ہے. پیج ہے جناب ڈی جے مہوش مختار، وہاں پہ آپ اس پیج کو لائک کریں گے فیس بک پہ تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ پوسٹ، یہ سیشنز نظر آ جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ میسیجز آئے ہیں ان کو بھی شامل کرتی ہوں. لیکن یوٹیوب پہ میرا چینل ہے ڈی جے مہوش مختار کے نام سے، ڈی جے
and then MEHWISH space MUKHTAR मुख्तार. So آپ اس پلیٹفارم پہ جا کے وہاں پہ سبسکرائب کریے. وہاں پہ ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں, وہ بھی ہوتی ہیں. لائیو سیشنز بھی کچھ دنوں میں اسٹارٹ کریں گے. وہاں پہ بھی جب تھوڑے سے فالوورز وہاں پہ زیادہ ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کون ہیں جناب؟ افشاں امین ہیں. آپ نے کہا نائس جاب, تھینک یو سو مچ افشاں. خوش رہیے اور سلامت رہیے. حمید اللہ ملا کیل ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک ایوب گل ہیں, آپ نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کا ایک اور میسج بھی آیا ہوا ہے, آپ نے کہا ہے کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. ملک ناصر آپ شامل ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے گڈ کہا ہے, تھینک یو سو مچ. اور میسیجز جو آئے ہیں ان کا بھی شکریہ, جنہوں نے ان باکس کیا ہے ان کا بھی شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے, اسٹے سیف, اور اپنے ارد گرد لوگوں سے ملتے ہوئے تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیے گا. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی کہ احتیاط کریے, ایک دوسرے کا خیال رکھیے. جتنا خود سے ہو سکتا ہے اتنا دوسرے کا کریے, کیونکہ آج جو آپ بیج بوئیں گے کل اسی کا پھل آپ کاٹیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.